प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज फिर खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम अपने इस प्रोग्राम को यीशु को जानिए, नो जीसस, इस प्रोग्राम को आज हम कर सकते हैं। और ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की कीमती सांसों के लिए, उसकी बरक़ात के लिए, उसकी लवाज़मात के लिए खुदावंद की बेइंतहा शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम उसके कलाम को सीखें। और याद रखिए, यूहन्ना की इंजील 17 बाब की 2 आयत में लिखा है, यीशु को जानना हमेशा की ज़िंदगी है। जब हम यीशु को जान जाते हैं तो हकीकत में हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं हम। और आज हमारे दरमियान खुदा के अजीम खादम पास्टर सैमसन इकबाल साहब हैं, जो शामा इवेंजलिज्म बाइबल कॉलेज को चला रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। हम उन्हें आज इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पास्टर, वेलकम इन द प्रोग्राम। आज बड़ी खुशी है कि आज हम सच्चाई टेलीविज़न के ज़रिए से इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट कर सकते हैं। मैं तमाम व्यूवर्स को जो सच्चाई टेलीविज़न को मुल्क भर से और मुल्क के अदर हिस्सों से भी देख रहे हैं और बाकी ममालिक से भी हमें जो देख रहे हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे दरमियान खुदा के बंदा पास्टर सैमसन साहब हैं। हम उनसे सीखेंगे कि शागिर्दियत जो है वो क्या चीज़ है। आज के शागिर्द और जो पुराने अहदनामे के शागिर्द थे और जो मसीह के दौर के शागिर्द थे, उनमें और आज के शागिर्दों में शागिर्दियत में क्या फ़र्क है। बस अब बताइए कि इस शागिर्दियत के जो टॉपिक है, यीशु को जानिए, इसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आता है। जी, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और उसके नाम को जलाल देता हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे नचीज़ को मौका दिया कि मैं इस स्टूडियो में हाज़िर हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के अजीम खादम पास्टर अरशद सुबह साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस सारे खूबसूरत वक्त के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो मैं सच्चाई टीवी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने हम सब को मौका दिया ताकि हम खुदा के कलाम को सीख सकें। थैंक यू। बस मैं जानना ये चाहता हूँ कि यीशु को जानिए, ये हमारा टॉपिक है। और यीशु को जानना जो बाइबल मुकद्दस कहती है कि हमेशा की ज़िंदगी है। कोई भी अच्छा शागिर्द बन नहीं सकता जब तक वो यीशु को नहीं जानता है। कहते हैं कि कोई अच्छा टीचर नहीं बन सकता जब तक वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है। तो एक अच्छे उस्ताद होने के लिए, एक अच्छे प्रीचर होने के लिए पहले हमें अच्छे एक शागिर्द बनना है। और शागिर्द बनने के लिए बाइबल की सच्चाई से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल की सच्चाई का कंप्लीट जो आइडिया है, जो मरकज़ी ख्याल है, वो ये है कि यीशु को जानें। क्योंकि यूहन्ना कह रहे हैं कि यीशु को जानना जो हमेशा की ज़िंदगी है। मैं समझता हूँ कि मसीह यीशु के जो शागिर्द थे, जब उन्होंने यीशु को कबूल किया तो उनकी लाइफ का स्टाइल क्या था, और जब वो पहले थे वो कैसे थे। पतरस पहले यीशु की गवाही देने के लिए उनका स्टाइल और है, लेकिन जब मसीह के बाद जब उन्हें मसलूब करना था, जब उन्हें अज़ियत देनी थी, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी सलीब को उल्टा जो है करें, क्योंकि सीधे मेरे सलीब पर यीशु चढ़े थे और मुझे लिहाजा उल्टा सलीब पर चढ़ाया जाए। तो ये इतना जज्बा है जो हम देखते हैं कि यीशु को जानना जो है वो हमें यहाँ तक ले आता है कि हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। बस अब आप क्या समझते हैं कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आज के जो शागिर्द हैं, उनके अंदर वो जज्बा जो है वो किसी हद तक मुझे फ़र्क नज़र आता है, जिस वजह से प्रॉपर तरीके से जो हम जो है खिदमत के अंदर वो स्टेटस नहीं देखते हैं। पर मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और शागिर्द के लिए सीखना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ये कठिन रास्ता है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका टीचर होता है, उसने आपको सिखाना है, आपको डांटना है, आपकी करेक्शन करनी है। जैसे आज के दौर में हम कहते हैं जो उस्ताद होता है वो बाप की मानद है। सो जैसे पर साहब ने बताया, मैं मूसा से शुरू करूँगा। आप सब इस बात को जानते हैं कि मूसा जिसे खुदावंद ने बुलाया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जब 80 साल का हुआ तो जब उसको पता चला कि मैं तो इब्रानी हूँ, और खुदावंद ने उससे खुद डायरेक्टली कलाम किया। उसने कहा मैं तेरे बाप दादा का खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा की डायरेक्ट जो परवरिश हो रही है वो खुदा कर रहा है। खुदा उसे दूसरे तरीके से भी तैयार कर रहा है। आला तालीमी याफ्ता है, मिस्र की तमाम उसने तालीम पाई थी, XYZ वो सब कुछ जानता था। अब खुदा ने देख लिया कि ये बंदा उन लोगों की बोली भी जानता है, उन लोगों को समझता भी है, हुकूमती सतह पर किस तरीके से उनके साथ बात करनी है। खुदा ने जब उसको तैयार किया, और यहां पर हम देखते हैं
جب موسیٰ کو خداوند نے خدمت کے لیے بلایا اور ساتھ ساتھ خدا اس کا استاد تھا، ہاللیلویہ، جی جی praise اور God. خدا بار بار اس کو سکھاتا تھا تو نے یہ کرنا ہے، تو نے وہ کرنا ہے. اور بائبل بھی بتاتی ہے کہ خدا موسیٰ سے ایسے بات کرتا تھا جیسے کوئی دوست کسی سے بات کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم شاگرد کے بارے میں آپ نے پوچھا، ہم یشوع کو دیکھتے ہیں، وہ اس کے تابع تھا. کس کے؟ موسیٰ کے. وہ کھڑا رہتا تھا کہ موسیٰ کو حکم دے تاکہ میں اسے پورا کروں اور اس کی فرمانبرداری کروں. اور اگر آپ توریت کی 5 کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو مل جائے گا کہ یشوع جو ہے موسیٰ کا وفادار شاگرد رہا. اور جب ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں، آخری کتاب استثنا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور یشوع کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں پہلا باب، تو خود بھی اس بات کی وہاں پر وضاحت ملتی ہے. خدا خود کہتا ہے میرا بندہ موسیٰ جو ہے اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب تو نے یہ قیادت کرنی ہے. سو یشوع نے جو سیکھا تھا اور پھر آگے اس کے بعد ساری قیادت جو ہے وہ یشوع کے پاس آ گئی. لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ موسیٰ نے جب یہ خدمت کی ہے، 6 لاکھ تو مرد تھے، عورتوں کو نکال کر، بچوں کو نکال کر، لیکن موسیٰ کو بھی بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. یہاں تک کہ بعض اوقات موسیٰ اکتا بھی جاتا ہے، اور جب وہ کہتے ہیں جی ہمیں روٹی نہیں مل رہی، ہمیں گوشت کھانے کو نہیں مل رہا، تو ان ساری باتوں یہاں تک کہ اس کے سکے بہن بھائی اس کی مخالفت پر جو ہے وہ اتر آتے ہیں. بنی کورہ جو ہے وہ اس کی مخالفت پر اتر آتا ہے. تو استاد بننا بھی آسان نہیں ہے. بہت سے چیلنج جو ہوتے ہیں جو استاد کو جو ہے وہ سہنے پڑتے ہیں. تو یہ آسان خدمت نہیں ہے، لیکن موسیٰ نے ان ساری چیزوں کو فیس کیا. اور یشوع یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا. اگر توریت کی کتابیں پڑھیں تو وہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یشوع ہر چیز پہ نظر رکھتا تھا. سو ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے ہی یشوع آیا اور اس کے بعد یشوع نے قیادت کی، اور یشوع کے نیچے کالب تھا، اور پھر جسوسوں کو اس نے بھیجا. اور اسی طریقے سے پادری صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استادی شاگردی کا سیکھنے سکھانے کا جو پہلو ہے، بک آف جینیسس اور توریت 5 کتابیں ہیں موسیٰ کی، پیدائش سے لے کر ہم استثنا تک آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یشوع کی کتاب شروع ہوتی ہے. تو اس کے بعد پادری صاحب ہم دیکھتے ہیں جب شریعت آ جاتی ہے، اور آگے پھر ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے زندہ کلام مقدس میں سے خدا کاہنوں کو مقرر کرتا ہے، کہانت آ جاتی ہے، اور پھر کہانت کو بھی سیکھنا لازمی تھا. قربانیوں کا سلسلہ آ جاتا ہے. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں غور طلب بات یہ ہے کہ قربانیاں جو کاہن کرتے تھے وہ خدا ہی ان کو بتاتا تھا. خطا کی قربانی، جرم کی قربانی، سوکھتی قربانی، یہ ساری ڈائریکشن، یہ ساری سجیشن خدا بتاتا تھا کاہنوں کو، تاکہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں. ہاللیلویہ. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا ہی جو ہے ابتدائی طور پر جو ہے انسان کو سکھا رہا تھا، تاکہ جب انسان سیکھے پھر انسان جو ہے وہ دوسروں کو سکھانے والا ہو. تو پر صاحب اور کچھ کہنا چاہیں پھر آگے چلیں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شاگرد، میں پوچھ رہا تھا کہ جو پرانے عہد کے یا اس ٹائم کے جو شاگرد تھے، ان کا جو جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے استادوں کے تابع تھے. جیسے آپ فرما رہے ہیں وہ تابع تھے، تو علم ان کے پاس بھی تھا، علم آج کے اسٹوڈنٹ کے پاس بھی ہے. وہ تابع تھے. اور آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آج کے جو شاگرد ہیں، وہ چاہے انسٹیٹیوٹ میں ہیں یا چاہے آپ لبرل سطح پہ آپ انہیں چرچ میں ٹیچ کر رہے ہیں یا یوتھ میں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم قابل ہو چکے ہیں، اب ہم الگ منسٹری کو کھول سکتے ہیں. وہ جو اس ٹائم کے جو شاگرد تھے، ان کا جذبہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے استاد کے بھی تابع رہنا ہے، ہم نے سسٹم کے بھی تابع رہنا ہے، اور اپنے خدا کے بھی تابع رہنا ہے. جس کا رزلٹ یہ تھا، اب جیسے جوشوا کی بات کر رہے تھے آپ، موزس کی بات کر رہے تھے، بہترین ان کی لیڈرشپ ہے. استاد اور شاگردی کا جو جذبہ ہے وہ بہت بہترین ہے. آگے چلیں تو جو ایلیشا ہیں، ان کا جو تعلق ہے ایلیا کے ساتھ وہ بہت خوبصورت ہے. ایلیا جب ہاتھ دھوتا ہے تو یشوع ان کے جو ایلیشا ہے وہ ان کے ہاتھوں پہ پانی ڈالتے ہیں. تو اتنا جذبہ آج کیسے ہے؟ آج تو اسٹوڈنٹ جیسے تھوڑا سا چونکہ ٹیچرز ذرا اولڈ ایج کے ہیں، ماڈرن ایج کے ہیں، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نئے کے ہیں، وہ ڈیجیٹل ہیں. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی چیز میں ہم بھی استاد سے زیادہ ہیں. ان جو اسٹوڈنٹس میں یہ جذبہ نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنے ٹیچرز کے، اپنے استاد کے تابع رہنا ہے. جو ہم نے سیکھا ہے ہم نے ان کے بھی ماتحت رہنا ہے، اور سسٹم کے مطابق ہم نے چلنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس پر کیا کہیں گے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ جو ہے
آپ نے بڑی اچھی کیا بات فرق کی، نظر آتا ہے جیسے اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جشوا فرما بدار رہا، ہاں جی، ٹھیک ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک بہت بڑی قیادت دی اس کو، بہت آپ بڑی، دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں موجودہ طور پر ایک بہت بڑی خدا نے اس کو منسٹری دی، بہت بڑی ٹھیک ہے۔ الیشا کی آپ بات کر رہے تھے، تو الیشا بھی جو ہے ایلیا کے تابع تھا، اور اس وقت مدرسہ تھا، آپ کہہ لیں کہ اس وقت بھی کالج کہہ سکتے ہیں، کالج تھا بالکل، اور بہت سے اس وقت نبی جو ہے وہ سیکھ رہے تھے۔ میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، جب ایلیا آسمان پر جانے کو تھا تو ایک مرد خدا نبی الیشا سے کہتا ہے کیا تجھے پتا ہے کہ آج تیرا آقا تجھ سے اٹھا لیا جائے گا؟ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، تم جی چپ جی رہو۔ بالکل، تو پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک نبی تھا، خادم تھا، اور اس نے کسی کا قرضہ دینا تھا، اور پھر الیشا نے کہا کہ وہ تیل کا سارا کام کرو، وہ قرض اتر گیا۔ تو اس زمانے میں بھی پادری صاحب بڑی تابع داری کے ساتھ انہوں نے خدمت کی، اور وہ اپنے استاد کے بھی تابع تھے، اور لوگوں کے لیے بھی نمونہ تھے، فرما بداری۔ اور پھر آپ اس بات کو بھی جان جائیں، ایلیا جتنا عرصہ ایلیا کے ساتھ رہا الیشا، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جانے والا تو اس نے کہا میں تیرے لیے کیا کروں، اس نے کہا تیری روح کا دگنا، اور پھر اس کے بعد ہم کام دیکھتے ہیں۔ اچھا، یسوع مسیح کے بارے میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح آئے تو اس نے بھی شاگردوں کا انتخاب کیا، جی ٹھیک ہے۔ بس میں یہاں پر تھوڑا پوچھنا چاہوں گا، دیکھیں اب جیسے الیشا نے جو چیز پوچھی ہے، ریکویسٹ کی ہے، وہ ڈیفیکلٹ ہے، ایلیا نے کہا تو نے مشکل سوال کیا، مشکل سوال کیا، لیکن سوال کو اس نے حل کر دیا اس کی ڈیمانڈ پہ، اس لیے کہ وہ وفادار بہت تھا، اس کی وفاداری کو دیکھا کہ یہ وفادار تھا میرے ساتھ، تو اس نے کہا کہ جو تو کہہ رہا ہے اگر میں آسمان پہ چلا گیا تو پھر تیرے لیے ویسے ہی ہو جائے گا، کہا ہے۔ تو ایلیا نے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اسے دعا دی ہے۔ تو اگر ہم جو ہے نا وفاداری کو دیکھیں تو وفاداری کے اندر جو ہے بڑی برکات ہیں، بڑی خدا کی بلیسنگ ہے، کہ عام طور پہ بھی خدا برکت دیتا ہے، اور اگر ہم ایک استاد کی عزت کرتے ہوئے جو ہے، جو کہ ایک مذہبی آپ کا استاد ہے، تو پھر آسمان سے بھی برکات میرے خیال میں نازل ہوتی ہے۔ جی پر صاحب میں اس لیے تھوڑا سا یہ بیان کر رہا تھا شروع سے اور اینڈ تک، جیسے آپ نے شروع سے کہا میں اسی کے اوپر آ رہا تھا، آپ نے بھی بیچ میں اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی، اور میں بتا رہا تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو انہوں نے شاگردوں کا انتخاب۔ اچھا، اگر آپ پیچھے بھی دیکھیں الیشا کے زمانے میں تو استادی شاگردی آرام سے نہیں ہوئی، اس میں بہت سی باتیں ہیں، اس میں بہت سی ڈانٹ ہوتی ہے، بہت سا کام کرنا پڑتا، فرمانبرداری کرنا آسان نہیں ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اور سہ کر ہی جو ہے وہ برکت آتی ہے۔ بالکل، جیسے آپ نے بتایا پارسا، الیشا کو پتا تھا کہ میرے استاد کے پاس برکت ہے۔ میں یہاں پر تھوڑی سی بات کوڈ کرنا چاہتا ہوں، کیوں یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو برکت دی، ٹھیک ہے، اسحاق نے بھی کیوں اپنے بیٹوں کو برکت دی، ہاللیلویہ۔ اچھا، جو اچھا شاگرد ہے وہ جان لیتا ہے کہ میرے استاد کے پاس کیا ہے، ہاللیلویہ، اور پھر وہ فرما بداری کرتا ہے۔ آگے آپ نے ایک بات کی، میں وہاں پر آؤں گا کہ آج شاگرد کیوں تابع داری نہیں کرتے، اس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے۔ جب یسوع مسیح آئے تو اس نے 12 شاگردوں کا انتخاب کیا۔ اچھا، جو 12 شاگرد آئے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ اپنے کاروبار میں مصروف تھے۔ کچھ شاگرد تو اس لیے یسوع مسیح کے ساتھ آ گئے کہ اب یہ بادشاہ بن جائے گا، رومی حکومت کو ہم نیچے کرا دیں گے، ہمیں اچھی سیٹیں ملیں گی، کیا خیال ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح کا تو یہ مشن ہی نہیں تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زبدی کی وائف جو آتی ہے کہتی ہے خداوند جب تیری بادشاہی ہے، ایک میرا بیٹا تیرے دائیں ایک بائیں، تو یسوع مسیح نے کہا کسی کو بٹانا میرا کام نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے وہ کچھ اور سمجھ کے آئے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کا انتخاب کیا تو وہ ابھی تک شاگرد نہیں بنے تھے۔ مثال کے طور پر جب یسوع مسیح ان سے کلام کرتا تھا تو وہ خود ہی کہتے ہیں یہ تو کلام ہی ناگوار ہے۔ اب دیکھیں یسوع مسیح سختیاں کرتا تھا، اور آج بھی جو اسٹوڈنٹ اگر صحیح استاد بات کرے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو نہیں تے کوئی اور صحیح، اسی سیکھنا ہی ہے نا، یعنی وہ سخت تربیت کو نہیں لیتے، سخت چیز کو ہضم نہیں کرتے۔ اور پھر یسوع مسیح نے الفاظ بھی استعمال کیے، کج رفتارو میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ فور ایگزامپل ایک بات، جب یسوع مسیح کلام کے لیے جاتے ہیں ایک جگہ تو وہ لوگ کلام نہیں سنتے، تو شاگرد پتہ کیا کہتا ہے، خداوند جس طرح آسمان سے ایلیا نے آگ نازل کی تو بھی نازل کر دے۔ خداوند یسوع مسیح نے ڈانٹا، تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو، ابن آدم لوگوں کو بچانے۔ اب یہ دیکھیں شاگردی میں آ چکے ہیں لیکن ابھی تک ذہن نہیں کھلا، یسوع کے ساتھ رہے، کھا پی رہے ہیں، سب کو یسوع کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ذہن نہیں کھلا۔ جیسے آپ نے پاش صاحب پہلے بات کی، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات سارا کام ہو جائے۔ اب یہ 12 شاگرد جو آئے ہیں، ٹوٹل ہم یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں 33.5 سال، ٹھیک ہے، اور 3 سال تو شاگرد رہے۔
اب شاگردوں نے آرام سے نہیں، جب آپ کو پتا ہے یسوع مسیح کے اوپر بھیڑ گر پڑتی تھی تو اس نے کہا کسی نے مجھے چھوایا، تو لوگ کہتے ہیں تو کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ بھیڑ جو ہے وہ بہت زیادہ تجھ پہ گر پڑتی ہے۔ تو بعضوں کا شاگرد بھی کنفیوز ہو جاتے تھے۔ جی فار ایگزامپل سامری اور جو بدنام تھی سمیرٹن وومن، جی جب یسوع مسیح سے باتیں کر رہا ہے تو وہ سمجھے یہ کیا بات ہے بھائی، تو بعضوں کا یسوع مسیح کے پاس ٹیکس دینے کو پیسے نہیں تھے، شاگرد پریشان ہو جاتے تھے۔ تو شاگردوں کے اندر یہ تھا کہ، اور جب وہ موعظے کرتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے، نعرے لگاتے تھے۔ تو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان 12 شاگردوں کو بہت کچھ سکھایا۔ آپ پطرس کی بات دیکھ لیں، جب یسوع مسیح نے اینڈ تک سکھاتے رہے، ہاں نہیں، ایک بات یسوع مسیح نے کہی، جی دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، سردار کانوں فقی فریسیوں سے بہت دکھ اٹھائیں گے، آپ میں قتل کیا جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے خدا نہ کرے یہ تجھ پر دن آئے۔ تو خدا نے یسوع مسیح نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر، یعنی پنجابی چ مثال ہے میں تیرا سب تو سکا شاگرد ہاں۔ اس نے کہا اے شیطان دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ تو اس ساری سچویشن سے پادری صاحب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک وہ روحانی شاگرد نہیں تھے۔ میں سر نا اسکول میں تھا، تو اسکول کے اندر جو ہے میری تعلیم پنجاب کی ہے، تو کیا ہے کہ مار بھی کھاتے رہے، ڈنڈے بھی پڑتے تھے ہمیں۔ تو ایک میرا اسٹوڈنٹ جو ساتھ کولیگ تھا وہ جذباتی تھا، مجھے بھی مار پڑ رہی تھی، اس کو بھی مار پڑ رہی تھی۔ تو میں جعلی آؤٹ پاس بنا رہا تھا، تو سائن میں سب کے ٹیچروں کے کر لیتا تھا، تو اس میں میرے ساتھ وہ بھی شامل تھا۔ میں نے تو مار مور کھا کے میں تو بیٹھ گیا، اور جب اس بھی سر آئے اس کے لیے ڈنڈا لے کے، تو 2-3 کھائے، تو وہ سر کو پتہ کیا کہتا ہے، سر نے کہنا اج میں تینوں ویکھاں گا، میں پڑھاں گا۔ تو وہ بھاگ گیا، کلاس میں نہیں بیٹھا، وہ ڈائریکٹ بھاگ گیا، اور 3 بجے تک سر کا انتظار کرتا رہا باہر گراؤنڈ میں، سر باہر نکلے گا تو میں اس کو پکڑوں گا۔ اچھا، تو میں، سر بھی بزرگ تھے، عربی کے ٹیچر تھے ہمارے، بڑے اچھے زبردست ٹیچر تھے، اور میں سمجھتا ہوں میں نے اگر وفاداری کی ہے، مار کھائی، تو عربی میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا، عربی میں بھی اچھا تھا۔ تو یہ ہے کہ میں نے وفاداری کر لی، خاموش رہا، مگر اس نے بھاگ گیا، نافرمانی کی، تو کچھ حاصل نہیں کی، آج بھی مجاں چلا رہا ہے، کسی قابل نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاداری جو ہے، سر کی تابع داری بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس علم نہ ہو، لیکن آپ کے پاس وفاداری ہے تو خداوند آپ کو اسی سے برکت دے دے۔ بہت اچھی بات پادری صاحب آپ نے کی، مجھے اس سے برکت ملی ہے۔ لیکن چھوٹی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں، جب میں جاب کرتا تھا جن ہاسپٹل میں، اور سر میری پکی جاب تھی، آپ کی بات سے مجھے بات یاد آئی، لوگوں کو برکت ملے گی، ہاللیلویا۔ تو جب میں خدمت میں آیا تو مجھے بڑا شوق تھا خدمت کرنے کا۔ اب میرے پاس کوئی اتنی نالج نہیں تھی۔ اب جس پاسٹر کے ساتھ میں کام کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا تجھے ایلڈر بنانا ہے، آنے والے وقت میں تجھے مبشر بنانا ہے۔ بات یہ تھی کہ میں اس کو دائی کی اچھی دیتا تھا، لیکن وہاں کے جو لوگ پڑھے لکھے تھے وہ کہنے لگے پادری صاحب آپ نے ایک بائبل اسکول کیا ہے؟ میں نے کہا جی، اس وقت میرے پاس علم نہیں تھا، جی یسوع مسیح کے شاگردوں نے کون سا بائبل اسکول کیا ہے، ہم نے تو خدمت کرنی ہے۔ پھر میں نے جب پراپر سیکھا، 91 میں میں نے بائبل اسکول کا داخلہ لیا، 92 میں میں نے ڈپلوما لیا، تو میری شادی ہوئی، میں اپنی بیگم کو بھی ساتھ لے کر گیا۔ اس کے بعد جب میں نے سیکھا، میرا ذہن کھلا کہ وہ جو یسوع مسیح کے ساتھ رہے تھے شاگرد، یہی ان کی پریکٹیکل سیمبری تھی، ہاللیلویا۔ تو ہم اسی کے اوپر پادری صاحب بات کر رہے تھے کہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ سیکھنا بہت ضروری آج کا جو دور ہے پادری صاحب، بہت خطرناک دور جا رہا ہے۔ فرض کریں اگر کوئی میرا چرچ ممبر ہے، میں اس کو کہتا ہوں میٹنگ چلا، وہ بڑی اچھی میٹنگ چلا رہا ہے، بڑے اچھے گیت گا رہا ہے، اس کا اچھا بہت تلفظ ہے بولنے کا، وہ مجھے بڑی اچھی دائی عقید دے رہا ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کیوں نہ اس کے گلے میں ایسی مالا پہنا دوں، ہاللیلویا، مبشر کی مالا پہنا دوں، پاسٹر کی مالا پہنا دوں۔ حالانکہ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کو خدا کی طرف سے کالنگ ہے یا نہیں، میں نے اس کو مبشر فٹ کر دیا۔ اچھا، ایسے لوگوں کا یہ سسٹم ہوتا ہے، جب آپ اس سے کچھ سخت بات کریں گے کہ بھائی یہاں پر آپ نے غلطی کی، وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ابھی بہت زیادہ جو ہے لوگ سیکھنے والے نہیں ہیں۔ اب تو بعضوں کا پادری صاحب ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کی لوگ بات برداشت نہیں کریں گے۔ میرے بائبل اسکول کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، میں نے اگر کسی سے کہا بھائی آپ کیوں نہیں آئے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، میں آن لائن آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، وہ جی فلانا پادری آیا تھا، یہ ہوا ہے، ہم اس کی عبادت میں چلے گئے، میں نے چلے ایک دفعہ ہوا، پھر وہی حال۔ تو میں نے کہا میری بات سنیں، 8 کلاسیں آپ نے مس کی ہیں، تو پادری صاحب پھر ٹھیک ہے، ہماری طرف سے جواب، ہم نے تو ایسے ہی چلنا ہے۔ یعنی کہ لوگ سیکھ رہے نہیں، سیکھنے کے لیے۔ اور آج بھی میں نے ایک بندے سے پوچھا پادری صاحب، میں نے کہا جی آپ مبشر ہیں، کہتا ہے خدا کا شکر، میں پوری بائبل پڑھی ہے، نہیں جی جدھر سی پیغام دینے پیچھے پڑھ لیں گے۔ یہاں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے پادری صاحب، نہ پوری نالج ہوتی ہے،
ٹھیک ہے پر صاحب مجھے اور آپ کو میرے خیال میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پاسٹر بنے کوئی بشپ بنے، لیکن خدا کی خدمت کرے خدا کے کلام کے مطابق، ہاں جی سمجھے، اس کے اندر بلاہٹ بھی ہونی چاہیے۔ تو شاگرد کی بات کر رہے تھے آپ نے شروع میں، اچھی بات کی پاس صاحب، جو اچھا شاگرد نہیں بن سکتا وہ اچھا استاد نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ اب دیکھیں جیسے ہم نے تھوڑا سا غور کیا کہ شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ رہے، بہت سی ڈانٹیں اس نے کھائی، یہاں تک کہ شاگردوں نے ڈانٹیں کھائی تو جب یسوع مسیح کشتی پہ سو رہے تھے، حالانکہ وہ جاگ رہے تھے، جی جی، تو طوفان آ گیا، تو کہتے ہیں خدا ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، تو یسوع مسیح نے کہا کج رفتارو میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، اور پھر آپ کو پتہ ہے یسوع کے ساتھ ہے وہ بدرو نہیں نکال سکے۔ ایک شخص کہتا ہے دیکھو جی میں تو تیرے شاگردوں کے پاس لے کر آیا ہوں، تو پھر یسوع مسیح نے کہا یہ دعا یا روزے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی شاگرد تیار نہیں ہوئے تھے، ابھی مکمل طور پر ابھی خداوند نے ان کو ساتھ رکھا تھا۔ اور آخر میں پادری صاحب ایک بڑی خوبصورت بات ہے، جب انہوں نے یہ سارا وقت یسوع کے ساتھ گزار لیا تو یسوع نے ایک بات کہی تھی، جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے بالا خانہ میں ٹھہرے رہو۔ وہ 3.5 سال رہے، اور بیچ میں انجیل کے دوران یسوع مسیح نے کہا تم نے میرے ساتھ دکھ اٹھائے ہیں، میرے ساتھ بڑا وقت کاٹا ہے، لیکن جب تک تمہیں قوت نہ ملے۔ اس کا مطلب ہے خدا نے ان کو طریقہ کار بتائے، اور بعد میں انجیل میں کے اندر لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح کوئی کام کرتا تھا بعد میں ان کو یاد آیا ہاں یہ اس کی بابت لکھا ہے، تو اس میں پادری صاحب تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ 3 شاگرد یسوع مسیح کے بڑے قریب تھے، پطرس، یعقوب اور یوحنا، باقی بھی شاگرد تھے۔ سو یہ پادری صاحب ایک ٹاپک اتنا لمبا ہے، لیکن ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم نے اس پہ تھوڑا سا سیکھا ہے، لیکن ہم دونوں خدام یہ بات کہیں گے برائے مہربانی جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں سب سے پہلے اپنے پاسبان سے سیکھیں۔ ہاللیلویہ، آپ منادی کریں، ضرور کریں، کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا، ہاللیلویہ، لیکن سیکھ کر کریں گے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ جی پر صاحب سر بالکل ہم کلوزنگ پہ ہیں، لیکن اچھے شاگرد ہونے کی آپ خاصیت دیکھیں کہ آپ نے 3 کا ذکر فرمایا، پطرس، یوحنا اور یعقوب جو ہے، لیکن برتلمائی کو جب اچھے شاگرد ہونے کی ذرا کا جذبہ دیکھیے، برتلمائی ہسٹری بتاتی ہے کہ جب ان کے پاس یہ منسٹری کر رہے تھے، ایونجلزم کر رہے تھے، یسوع کو دنیا میں عام کر رہے تھے کہ یسوع کون ہے، صلیب کو عام کر رہے تھے، یسوع کے لہو کو عام کر رہے تھے، تو انہیں جب سزا ملنے لگی، انہیں جب شہید کرنے لگے تو ان کی کھال اتاری گئی تھی، برتلمائی کی کھال، زندہ کی کھال اتار رہے تھے، زندہ تھا چھریوں کے ساتھ، اور جب یہ زندہ ہی اس کی کھال اتری تھی تو زندہ ہی گواہی دیتا جا رہا تھا، جب تک یہ زندہ رہا، اس کی سانس چل رہی تھی، یہ اس ٹائم یسوع کے بارے ذکر کر رہا تھا۔ تو کیا کیا ذکر کر رہا ہوگا؟ صلیب کا ذکر کر رہا ہوگا، یسوع کے لہو کا ذکر کر رہا ہوگا، یسوع کی محبت کا، یسوع کے اختیار کا، یسوع کے جلال کا وہ ذکر کر رہا ہوگا۔ تو یعنی حالانکہ 3 وہ ہیں، اگر ان میں جیلسی ہوتی تو یہ کہتا یسوع تو زیادہ پیار یوحنا نو کردا ہے، اس نے کہا نہیں، یسوع، یوحنا کی انجیل 14 باب میں یسوع نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں، اس نے کہا زندگی یسوع ہے، تو اتنی یوحنا کے لیے، اتنی یعقوب، اتنی پطرس، اتنی میرے لیے اور اتنی تمام جہانوں کے لیے۔ تو جذبہ یہ ہے کہ انہوں نے جیلسی نہیں کی ہے، ان کے اندر وہ چیز نہیں تھی، ان کے اندر فیم ہونے کا نہیں تھا کہ ہم نے جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ہم نے الگ منسٹری کرنی ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج جو اب چند الفاظ میں ہم پروگرام کے بالکل اینڈ پہ ہیں، تو بس یہ ذرا بتائیے کہ آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پھر الگ کیوں ہیں؟ کیا ان میں کوئی اسٹریٹجی ان کے پاس الگ ہے، یا ان کا مائنڈ الگ ہے، یا کیا چیز ہے؟ ویسے بائبل نے تو پہلے سے کہہ دیا کہ اخیر زمانے کے لوگ ڈھیٹ گھمنڈی زر پرست ہوں گے، تو محبت سے خالی ہوں گے، طبی محبت سے، یہ بھی ایک بات ہے۔ ہم اخیر زمانے میں بالکل ہم اینڈ ٹائم میں ہیں، یہ بھی ایک بات ہے، لیکن خدمت تو وہی ہے نا، کلام وہی ہے، سٹائل خدمت کا وہی ہے۔ تو پھر آج کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ فرق کیوں ہے؟ کیا سوشل میڈیا نے تو نہیں بگاڑ دیا ہمیں؟ پر سر یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں 5 فول منسٹری، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، 2 منٹ۔ اب دیکھیں افسیوں 4:11 میں لکھا ہے اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے۔ اب اچھی بات ہے، جیسے میں اور آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ بھائی اچھی بات ہے آپ خدمت کریں، آج بات یہ کہ پاسٹر کو سیکھنا نہیں چاہ رہا۔ اگر کسی پاسٹر کے چرچ میں چلے جائیں وہ کہے گا جی ان میں منہ سارے کما جگڑ، پنجابی دی ایک مثال ہے، میں ہی پاسٹر ہوں، میں ہی مبشر ہوں، میں ہی رسول ہوں، میں ہی سب کچھ۔ وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہا کہ خدا نے اس شخص کو جو میری کلیسیا کے اندر کیا کیا خدمات دی ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ رسول ہے،
یہ نبی ہے پارسا 5 اور منسٹری، یہ مبشر ہے، اور یہ چرواہا ہے، اور یہ کیا ہے جی استاد ہے، اور آگے لکھا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے۔ اب لوگوں کے پاس بھی نالج نہیں ہے، لوگ کسی چرچ میں جا رہے ہیں پادری صاحب، اور پادری صاحب اس کو کھڑا کر دیتا ہے، تو جب جیسے ہی پادری صاحب نے بتایا بھائی یہ کلام کے مطابق ٹھیک نہیں، اگر کسی ٹھیک پادری صاحب سے اس کا پلہ پڑ جائے، وہ کہے گا یہ کلام کے مطابق نہیں، تو وہ وہاں سے بھاگ جائے گا، تو وہ کیسے سیکھے گا؟ دوسرا جھوٹا آدمی جو اس کو پکڑ لے گا۔ آج یہی پادری صاحب، کوئی بلاہٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں سے، پیاری بہنوں سے، پیارے بھائیوں سے، کرسچن کارکنوں سے ضرور بائبل پڑھیں تاکہ آپ کو اچھے برے کی امتیاز ہو۔ ہاللیلویہ۔ تھینک یو سو مچ۔ آج ہمارے ساتھ خدا کے عظیم خادم جو بڑے عرصہ دراز سے خدمت میں ہیں، اور ساتھ ہی ایک بائبل انسٹیٹیوٹ کو وہ رن کر رہے ہیں، اور اپنے ایکسپیرینس سے وہ بتا رہے تھے کہ خدمت ضرور کریں، ہمیں خدمت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے آپ کوئی بڑے سے بڑا رینک چرچ میں لے لیں، خدمت میں لے لیں، منسٹری میں لے لیں، کوئی ہمیں اعتراض نہیں، مجھے بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان سے ہمیں ایڈوائس یہ ملی ہے کہ سیکھ کر کریں، خدا کے کلام کو پریچ کریں، منسٹری کریں، ایونجلائز کریں، چرچ میں یوز ہوں یا باہر آؤٹ ورڈ کام کریں، ضرور کریں، لیکن خدا کے کلام کو سیکھیں، جانیے، کیونکہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ۔ آمین۔ گاڈ بلیس۔